बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 मार्च हफ्ते के दिन का पहला वीलॉग है। पहले अहम तरीन खबरें आपके सामने रखूं। नेतन्याहू जिंदा मुर्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो की तस्दीक के बाद अब नई बहस छिड़ गई है। कुछ नए सबूत हैं। ईरान का सऊदी एयरबेस और इराक बहरेन पर शदीद हमले, अमरीकी 5 रिफ्यूलिंग जहाज तबाह, B-52 का उड़ना नामुमकिन, मुतअद्दिद फौजी भी हलाक। ईरान के जजीरे खार्क पर बमबारी का नतीजा क्या? सऊदी अरब की अब ऑयल रिफाइनरीज बड़े खतरे में। अमरीका ने सुप्रीम लीडर के 10 नामों के सर की कीमत मुकर्रर की। और मिड टर्म इलेक्शन हारने का ट्रंप का खौफ, अमरीका में इलेक्शन मुलतवी। अरब ममालिक के एक फौजी इस वक्त जो बहरी जंगी जहाज़ों से लैस भेजने की कोशिश ईरान के साथ, क्या ये यूरोप भी दुश्मनी लेगा? और ईरान के हर तर्ज के नए मिसाइलों की वीडियोस भी जारी हुई, वो भी बरतानवी, अमरीकी, ऑस्ट्रेलियन चैनल से। और ट्रंप इस वक्त आबनाए हरमज के मामले पर क्यों इतना खौफजदा है? यूरोप की सख्त नाराजगी, रूसी तेल से जो पाबंदियां उठाई गई, और इस्लामाबाद पिंडी में रात को भी ड्रोन हमलों का खौफ और हाई अलर्ट जारी रहे। कराची में शैतानी मुजस्मा, बाल नजर आतिश, और सबसे बड़ा राज मरियम नवाज के जहाज में कौन गया, कहां गया, कैसे गया? वकास ने ये भी राज खोले। बहरहाल ईरान की सबसे पहले ताज़ा तरीन वीडियो जो अभी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर 47वीं लहर, जो अभी पहले सऊदी अरब के एयरबेस पर अमरीकी फजाइया के 5 जहाज़ों की पेट्रोल भरते हुए उड़ा के रख दिया। और ये वही B-52 बमबार थे जो ईरान पर अभी बमबारी करके आए। इसके बाद बहरेन में अमरीकी नेवल बेस पर जो ड्रोन हमला हुआ, अमरीकी नेवल बेस को वहां बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा। और सबसे बड़ा मसला यह है कि इस वक्त रेडार जो है इनके वो तबाह हो चुके हैं। अब कोई ड्रोन या मिसाइल जब तक आके गिरता नहीं, उस तक इन्हें पता नहीं चलता रोकें कैसे। पासदाराने इनकलाब ने दुबई में सिटी बैंक पर बड़ा ड्रोन हमला किया, जो इनका ऐलान था कि अमेरिका इसराइल के फाइनेंशियल इदारों को नुकसान पहुंचाएंगे, वही हुआ। इसराइल के वस्त में जो बिल्डिंगों में बमबारी थी मिसाइल के जरिए, ईरानी मिसाइल जिन इलाकों पर गिर रहे थे, वहां इसहाक अमूमी नामी एक सारिफ ने पूरी बिल्डिंग उड़ाने के मनाजिर अपने अकाउंट से जारी किए सोशल मीडिया के। शहर के वस्त में लगी हुई आग, और फिर वहां अंडरग्राउंड बंकर्स में पहली दफा ईरान के ये अजीबो गरीब मिसाइल पहुंच के चैनल 7 की बाकायदा पूरी रिपोर्ट वो मिसाइल दिखाए जो इसराइल की समझ से बाहर है। क्लस्टर बमों से, मिसाइलों से तलबीब रात भर गूंजता रहा। सैटेलाइट इमेज भी ईरान ने जारी किए, बिल्डिंगें जलती हुई भी दिखाई। अब जंग में जो सबसे अहम बात आज हुई, वो ईरान की 90% तेल की तनसीबात रखने वाले जजीरे पर अमरीका ने बमबारी की, खार्क पर। यह तेल की तनसीबात जो अमरीका और खुद बचाना चाह रहे थे ताकि आलमी तवानाई का बहरान पैदा ना हो, इतनी शदीद बमबारी। अब आलमी मंडी में $120 फी बैरल से तेल की कीमत ज्यादा हो चुकी है। और ईरान ने कहा था कि अगर खार्क के तेल के ढांचे पर हमला हुआ तो ये सऊदी अरब के रास तनूरा ऑयल फैसिलिटी पर हमला करेंगे। यहां भी 55 लाख बैरल तेल रोजाना सऊदी अरब का निकलता है। ईरान का 1 करोड़ निकलता है, इनका 55 लाख। 1930 से बनी हुई ये रिफाइनरी सऊदी अरब में अब निशाने पर है। मशरिक वस्ता में तेल के तमाम जखीरों पर जहां जहां अमरीका, यूरोप, बरतानिया का झंडा है, ये लिंक्ड है, ईरान उनको उड़ाने की कोशिश करेगा। और ये इतना खतरनाक हमला था कि फलस्तीन के अंदर जो मुजाहिमत करने वाली तंजीम हमास ने ईरान से दरख्वास्त की कि आप अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएं और किसी मुल्क के किसी जगह पर हमला ना करें। मतलब इतना बड़ा खतरनाक काम होने जा रहा है। दुनिया के तेल की इस वक्त तबाही फिरने जा रही है। ये जो बमबारी जो डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग आइलैंड, इस जजीरे पर की है, मशरिक वस्ता की तारीख में सबसे ताकतवर बमबारी कहा जा रहा है। और उसमें ट्रंप कहता है हमने तेल के ढांचों को तबाह नहीं किया, हमारे B-52 ने सिर्फ वहाँ एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ने वहाँ ईरान के जो वो जंगी सलाहियतें उन्हें तबाह किया। लेकिन मामला बढ़ चुका है। अब ये फ्यूल मतलब तेल, तबाही और बर्बादी का खेल। अब इसराइली कैबिनेट के रुकन खुद लिख रहे हैं कि 2000 इसराइली हलाक हो चुके हैं, हज़ारों जो इस वक्त जिस्मानी ज़हनी तौर पर मुतासर हैं। हमारे बच्चे इन हंगामी हालातों में रह के ज़हनी मरीज बन रहे हैं, बड़ी भारी कीमत अदा है। ये इसराइली काबीना का रुकन व्लादिमीर ब्रेवेक ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्विटर अकाउंट पर, कि वहां वो कितने परेशान है इसराइल के अंदर। पाकिस्तान से अलबत्ता इस दौरान मुदाखलत के लिए फौज का मामला कहाँ, किधर, किस जगह भेजनी है, जज्बाती कार्ड भी हरमैन शरीफैन अभी इस्तेमाल होने वाला है। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, याद रखिएगा, ब्लैकमेलिंग वाली खबर। क्योंकि अमेरिका, क्या आपको पता है, यहाँ दिफाई डील है सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ। अब ये बात करेंगे हरमैन शरीफैन की, लेकिन भूल जाएंगे कि अमेरिका बेस जो बनाता है वो एक बहुत बड़ा शहर होता है। वहाँ फौजी अपना सुअर समेत सारा मशरूब लेकर आते हैं। इन्हें जैरेड किश्नर भी जेन में रखना चाहिए। बात करते हैं जो मोहम्मद बिन सलमान से $2 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके गए, गजा बोर्ड में इनकी मुदाखलत देखें, मिलिट्री अड्डे देखें। तो यहाँ पर ये चूंकि पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए, पाकिस्तानियों को समझाने के लिए कि हम हरमैन शरीफैन को बचाने जा रहे हैं। अल्लाह ने अपना घर बचाना होता है, बरहा से उसने बचा के दिखाया हुआ है। अभी नेतन्याहू ने एक नक्शा दिखाया था, देखें, काले रंग की काले स्याह बारिश ईरान पर,
اس نے بمباری کی, اگلے دن آسمان سے کالے رنگ کی بارش ہوئی, کیونکہ تیل کی جو بمباری کی وجہ سے آپ کو پتا ہے آب و ہوا میں وہاں اتنا زیادہ تیل اور آگ تھی, اتنا دھواں تھا, جہاں لاکھوں لوگوں کو متاثر ہونے کا, پھیپھڑے, سانس مسائل, کیمیائی حملہ آپ اسے کہہ لیں. نیتن یاہو نے باقاعدہ دکھایا تھا. اللہ کی مدد آئی, برف باری اور بارش ایران میں بھی دیکھے ایسے موقع پر ہوئی جو کبھی نہیں ہوئی اس طرح کے وقت میں, ورنہ لاکھوں لوگ متاثر ہوتے. تو اللہ کی مدد آتی ہے, اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے, وہ جانتا ہے کہاں کس کی مدد کرنی. دنیا کے سپر پاور میں دیکھیں ویتنام, افغانستان, عراق, شام, آپ نے امریکہ کی بمباری دیکھی ہوگی, اسرائیل میں غزہ اور لبنان کی دیکھی ہوگی, شام اور مصر میں آپ نے بمباری دیکھی ہوگی, سوویت یونین کی افغانستان پہ آپ کو یاد ہوگی, یوکرین پہ بلکہ بھی حالیہ جنگیں, لاکھوں لوگ مارے گئے. ہم سب یہ دیکھتے رہے, پڑھتے رہے, سنتے رہے, لیکن دنیا کا ورلڈ آرڈر نہیں بدلا. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ 2 ہفتوں کی تاریخ میں ایک ملک نے ایٹمی طاقتوں کو گردنوں سے پکڑا ہوا ہے. ابنائے ہرمز میں پوری معیشت کو قابو کیا ہوا. آپ دیکھیں کہ ایران اب ابنائے ہرمز پر محدود تعداد میں آئل ٹینکرز گزرنے کی اجازت دینے پر غور کر رہا ہے. وجہ کیا, ذرا غور سے سنیں کہ تمام ادائیگیاں ہوں گی کس میں, امریکی ڈالر کی بجائے چین کی کرنسی یوان میں کریں گے. آپ ذرا سوچیں, دنیا کے 20% تیل کی ترسیلات یوان میں اگر پیمنٹ شروع ہو تو ڈالر تو فارغ. یہی پاور کا سب سے بڑا سٹرکچر جو اس پوری جنگ میں ہو رہا ہے. ابھی ایران کا نائب صدر JD وینس یہ بات جانتا تھا, اسی لیے اس نے اس جنگ کی مخالفت بھی کی, اور اس نے کہا مجھے خطرہ ہے میں جیل نہ کی بھیج دیا جاؤں, میں اس لیے یہ بات یہاں کر نہیں سکتا. وہ ٹرمپ سے لڑتا رہا, جنگ نہ کرو, پبلک میں تو تسلیم کرتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے ایران کے پاس وہ جو میزائل ہیں, ابھی یہ دنیا نے پہلے نہیں دیکھے, ہائپر سونک میزائل 11,500 میل فی گھنٹہ 4 منٹ اور 20 سیکنڈ میں پہنچتا ہے. اسرائیل امریکہ کا وارننگ سسٹم 6 منٹ ڈھونڈنے میں لگاتا ہے, یعنی اتنی دیر میں وہ بچ جاتا ہے. یہ اسی لیے ایران کے آپ کو سارے رہنما سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ میزائلوں نے پوری دنیا کو تکنیک کا ناچ نچایا ہوا. امریکہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ڈپارٹمنٹ آف جسٹس 10 ملین یعنی $1 کروڑ انعام رکھ رہے ہیں ایران کے رہنماؤں پر. ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا ذرا مذاق دیکھ کیسے اڑ رہا ہے کہ ایران کی تصویریں رہنماؤں کی چھاپ رہے ہیں, یہ رہنما جہاں آپ کو ملے بتائیں $1 کروڑ. صدر, وزیر خارجہ, وزیر تعلیم, وزیر مواصلات, وزیر ٹیکنالوجی, چیف جسٹس تک سارے کے سارے وزیر عوام کے ساتھ موٹر سائیکل پر کوئی سفر کر رہا ہے, کوئی راستے میں رک کے سیلفیاں بنا رہا ہے, کوئی میڈیا میں کھڑے کھڑے انٹرویو دے رہا ہے. مطلب یہ ایران کے وہ سارے رہنما کل یوم القدس کی ریلی پر باہر تھے. اسرائیل اور امریکی سچویشن روم سے باہر نہیں نکل رہے. عرب امارات اپنے شہریوں کی جاسوسی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک ابھی طالب علم کو میزائل کی ویڈیو سے اپنے خاندان کے ساتھ فیملی شیئر کی, اسے اٹھا لیا, کیونکہ عرب امارات کے اندر یاد رکھیں اسرائیل کی جاسوسی کے تمام آلات لگے ہوئے ہیں, تمام سافٹ ویئر ان کے ہیں, کمپنیاں ان کی ہیں, اسرائیل کا اسلحہ ان کا ہے, مکمل ان کا قبضہ ہے وہاں پہ. اسی لیے ایران بار بار وہاں حملہ بھی کرتا ہے. دیکھیں جنگ کے بارے میں نتیجہ اس بات سے ہوگا کہ کون سا فریق کتنی دیر نقصان اور دباؤ برداشت کرے گا. اب اس بات سے نہیں ہوگا کس کو کتنے ہتھیار ہیں, کس نے کتنے حملے کیے. ٹرمپ کا تو خیال تھا نا 2-4 دن میں جنگ ختم ہو جائے گی وینزویلا کی طرح, وہاں صدر اٹھایا, یہاں سپریم لیڈر کو شہید کروں, قیادت ہٹے گی, نیچے سے عوام خود اٹھے گی اور زمینی فوج داخل کریں گے, سب یس ہو جائے گا 4 دنوں. ایک تو نیچے سے نکل اوپر آنے والے رہنما پہلے والوں سے زیادہ سخت گیر. ایران کی عوام کے پاس نہ ہتھیار, نہ کوئی مسلح تنظیم, نہ وہ اپنی حکومت کے خلاف, اور حکومت ٹرمپ کی توقعات سے زیادہ مضبوط. آج بھی انٹیلیجنس اداروں کا کہنا ہے امریکی کہ حکومت کے گرنے کے دور دور تک کوئی اثار نہیں. پھر ایران کی فوج کے ساتھ بھی تمام مسکیلکولیشن ان کی ہوئی. امریکہ کے حملوں کے جواب میں انہوں نے اسرائیل میں سمیت امریکی فوجی اڈے عرب امارات, بحرین, قطر, سعودی عرب سب جگہ نشانہ بنا دیے. ایران کو تو لگتا ہے سعودی عرب, عرب امارات امریکہ پر دباؤ ڈالیں گے جب حملے کریں کہ جنگ رکوائے. انہوں نے نہیں رکوائی. عرب ممالک نے ایک دفعہ بھی امریکہ اسرائیل سے نہیں کہا کہ جنگ روکیں. وہ ایران کی مذمت کرتے رہے اور امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے, اور پھر امریکہ دنیا کے اتحادیوں کو ملا کے ساتھ لے آئے. ایران کے اتحاد میں چین, روس ایک جائز حد تک مدد کرتے ہیں. تو یہ بڑی غیر متوازن جنگ ہے. دیکھیں ایک طرف امریکہ اسرائیل بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑا فوجی بجٹ, ہتھیار بے تاشا. ایران فوجی لحاظ سے ان کے سامنے کمزور نظر آتا تھا, لیکن انہوں نے جس طرح یہ ویتنام کی طرح لڑائی لڑی, امریکہ ویتنام میں بھی ایسے جدید لڑاکا طیاروں سے بمباری کرتا رہا, وہ وہاں جنگجوؤں کی طرح روایتی میدان سے ہٹ کے گوریلا جنگ پہ چلے گئے. امریکی فوج داخل ہوئی اور 1973 میں پھر انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا. ایران نے بھی یہی حکمت عملی کی, ابنائے ہرمز کے ذریعے پوری دنیا کی معیشت کنٹرول کر لی, سستے ہتھیاروں سے, ڈرون میزائلوں سے, سمندری بارودی سرنگوں سے اور پراکسی گروپوں سے. 12 دن کے اندر ہی امریکہ کو تھکا دیا. یہ مارچ کے آخر تک ابنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے تو امریکہ ان کی منت ترلا کر رہا ہوگا, کیونکہ امریکہ کے اپنے مفادات کو نقصان اور شدید جتنا ایران کو ہو رہا ہے. ابھی تک تو ٹرمپ کے دیکھیں اصل مقاصد ہی کسی کو نہیں پتا. کبھی وہ حکومت کی تبدیلی کی بات کرتا ہے, کبھی وہ جوہری پروگرام بند کرنے کی بات ہے, کبھی وہ فوجی کارروائی کی بات, مطلب اس کے ایک دن میں 2 بیانات کے دماغ گھوم جاتا ہے. کبھی وہ دیکھیں ابھی ابنائے ہرمز بند کرنے پر تیل کی پابندی پہ کہہ رہا تھا کہ دنیا تھوڑی سی قربانی دے,
پھر بعد میں کہتا ہے تیل کی قیمتیں بڑھنے سے امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے. مطلب دیکھیں اب 5000 فوجیوں پر مشتمل ایک بحری جہاز ٹرپولی تیسرا بحری بیڑا جس میں 2500 امریکی فوجی بحری جہاز ہے F-35 ہے اب نائے ہرمز کھولنے کی کوشش کرے گا. اب یہ سب سے بڑا ٹرمپ پہ دباؤ یہی ہے کہ آپ اب نائے ہرمز تو کھلوا نہیں سکتے, آپ سپر پاور بنے ہوئے ہیں, اربوں ڈالر کا امریکہ کا اپنا نقصان بھی ہو رہا ہے, اور ایران نے تو وہاں سے بارودی سرنگیں بچھائی ہیں. تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت تو ویسے بھی اتنی بڑی مشکل کام نہیں ہوتا. کمرشل جہاز تو آپ کو پتہ ہے کس طرح, جنگی جہاز وہاں نہیں گزر سکتے. ابھی 3-4 ایٹمی ابدوزیں کھڑی ہیں امریکہ کی, ایٹمی ابدوزیں, لیکن وہ ان کو پتہ ہے پھر تیل کی قیمتیں کہاں سے کہاں جائیں گی. دیکھیں اس کا آپ اندازہ اس بات سے کریں, ایک چھوٹی سی مثال سے. اب نائے ہرمز میں ہندوستان کے تیل کے ٹینکر نے گزرنا تھا, اس کی بنیاد پر دنیا میں تیل کی قیمت طے نہیں تھی کہ اگر ٹینکر گزر گیا تو قیمت کم نہ گزرا تو نہیں. ایران نے ہندوستان کو داخلہ نہیں دیا, اجازت نہیں دی, اور $101 بیرل تیل قیمت بڑھ گئی. ابھی امریکہ نے روس کے تیل کو آپ اندازہ کریں بیچنے کی اجازت دے دی ہے. اب روس کا تیل لیکن چونکہ صاف کر کے پیٹرولیم مصنوعات بنانا جب تک ریفائنریز نہ ہو مشکل ہوتا ہے. اس کے باوجود $150 ملین روزانہ کا روس کو فائدہ ہے. 40% قیمت جو ابھی انہوں نے بڑھائی وہ یوکرین کی جنگ کا سارا نقصان پورا کر رہے ہیں. یورپ کو بڑی سخت تکلیف, اور ٹرمپ پہ سخت تپے ہوئے ہیں کہ اس نے ایران کی جنگ لگا کے یوکرین کو بھی تباہ کر دیا. برطانیہ دیکھیں اس جنگ میں ایران کے جو ڈرونز حملے یا عرب ریاستوں کا نقصان ہے اس کا سارے ذمہ دار پیوٹن کو اور روس کو ٹھہراتا ہے. اتنا غصے میں یورپ, اندازہ کریں. اور ٹرمپ کے لیے سب سے بڑی بات مڈ ٹرم الیکشن کینسل. دیکھیں امریکہ میں بہت سی اخبارات میں خبر کوٹڈ ہو رہی ہیں. ٹرمپ کی ایک عادت ہے, یہ اکثر اپنے منصوبے پلان ہنسی مذاق میں باتوں میں بتا دیتا ہے. ابھی یوکرین کے صدر زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا, تو اس نے پوچھا تمہارے ملک میں الیکشن کیوں نہیں ہوتے, تو زیلنسکی نے کہا جی ہم تو 3 سال حالت جنگ میں. تو ٹرمپ نے کہا اچھا جنگ میں ہو تو الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ مذاق نہیں تھا, یہ سچ مچ وہ مڈ ٹرم یہی کرنے جا رہا ہے کہ جنگ میں الیکشن نہیں ہوگی. ریپبلکن پارٹی کو واضح شکست ٹرمپ کی پارٹی کو نظر آ رہی. 30 سالہ پرانے دیکھیں ان کے وہ حلقوں میں وہ ہار رہے ہیں. میامی کا گورنر ہارا, ابھی نیو یارک میں ممدانی الیکشن جیتا آپ کے سامنے, اور 3 مرتبہ امریکہ میں الیکشن اس نے منسوخ کرنے کی ٹرمپ نے بات کی ہے, ایمرجنسی کی باتیں وہ مذاق میں ہی کرتا ہے لیکن اصل بات یہی ہوتی ہے. ایک اور اہم چیز, اور نیتن یاہو کی موت کی خبریں سوشل میڈیا کی. دیکھیں اس وقت 2 چیزیں ہیں, نیتن یاہو اور سپریم لیڈر, یہ 2 جنگ کے سب سے بڑے. ابھی اسرائیل نے جہاں بمباری کے نتیجے میں وہاں بہت سے لوگ ہلاک ہوئے, ایران نے. اب وہاں جہاں بمباری کی جو جگہ ہے آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز دکھائی ہیں جہاں 25 لوگ مارے گئے ہیں. اب ایران کے حوالے سے, سپریم لیڈر کے حوالے سے دنیا کے یہ سارے مسائل کی, ان کی ٹانگ ہے, ان کے چہرے پہ نشان ہے, وہ پیرالائز ہے, کومے میں ہے. اسی طرح نیتن یاہو پر میں شیبہ سینٹر میں موجود ہے, اور یہاں تک دیکھیں سوشل میڈیا میں $10,000 انعام بھی دیا جا رہا ہے کہ کوئی اس اسپتال میں پہنچائے. لیکن جس بلڈنگ میں یہ اور بن گویر دونوں وزیر تھے وہ بلڈنگ پوری تباہ ہوئی, 9 لوگ اس میں مارے گئے, 25 شدید زخمی ہوئے. وہ ویڈیوز موجود ہیں. اب نیتن یاہو کی جو ابھی حالیہ دنوں میں ویڈیوز آئی ہیں وہ دیکھیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کسی ہاتھ کی 1 انگلی فالتو لگی ہوئی ہے, کسی میں 5 ہے, کسی میں 6 ہے. تو یہ چیز نظر آتا ہے کہ اب, اور پھر وزیراعظم ہاؤس سے باقاعدہ ٹویٹ ہوئی کہ کوئی بھی ایسی مستند اداروں کے بغیر خبر کو نیتن یاہو کے بارے میں یقین نہ کریں. پھر یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم اس سے خود رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ابھی اسکائی نیوز کا ایک بہت بڑا انٹرویو ہوا جو اچانک آپریشن روم سے جمعرات کے دن, اس کا وزیر خارجہ تھا, سیکرٹری خزانہ تھا امریکن, اس کا اسکائی نیوز کے واٹر کرافٹ کے ساتھ, اور اچانک اس کو فون آیا اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سچویشن روم میں گیا. اب وہ واپس آیا تو اس کی حالت 2 گھنٹے بعد بالکل مختلف سی, ٹانگیں کانپ رہی تھی, تھر تھر زبان تھی, جس طرح جنرل باجوہ کے بارے میں یاد صادق نے کہا تھا. جب وہ بیٹھا تو اس نے بتایا سوال کچھ اور پوچھا جا رہا تھا, جواب وہ کچھ اور دے رہا تھا. کہا جا رہا ہے کہ اسے یہ خبر اس وقت دی گئی تھی. اب دیکھیں اب یہ معاملات تو ظاہر اب حقیقت تو خبر, دیکھیں جنگ میں سب سے مشکل مرحلہ ہی ہے, اور مڈل ایسٹ میں تو ویسے ہی باڈی ڈبل بڑے عام ہیں, یاد رکھیے گا باڈی ڈبل ہم شکل بنا لیتے ہیں. پاکستان کے اب معاملات پہ تھوڑی سی بات کریں, جہاں ڈرون حملہ ہوا ہے. 1 نہیں 2 ہوئے تھے. ایک تو کوہاٹ میں ہوا تھا, آپ کو پتا, جو پسپا کیا کوہاٹ گورنمنٹ نے, صوبائی حکومت نے, اور اسلام آباد میں جو ہوا وہ افغان حکومت نے اس کی ذمہ داری لی. کہ اب ظاہر شکر یہ اللہ کا کہ یہ ایران کی طرف سے نہیں تھا, یہ افغان امارات اردو جسے پاکستان میں فیک قرار دیا ہے, فوجی مرکز انہوں نے کہا جی حمزہ کیمپ پہ ہم نے حملہ کیا فیض آباد کے پاس, اور وہاں کمانڈر تنصیبات کو حملہ کرنا تھا. یہ بلنڈر تھا, جھوٹ تھا, ظاہر ہے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. فضائیہ نے وہ ڈرون گرا دیا. حساس مقام پر ڈرون کا آنا ویسے ہی لیکن بڑا خطرناک کام ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ کو بھی بند کیا گیا, فلائٹ ریڈار نے فضائی حدود بھی مکمل خالی دکھائی, لیکن عسکری اکاؤنٹ کرن ناز, عمار مسعود, راوی شاوی جتنے بھی ہیں, انہوں نے کہا جی وہ جی سارا ایک جیسا ٹائپ میسج, وہ چینج بھی نہیں کرتے کلاس بھی,
کہا جی ساری خبریں بے بنیاد ہیں. وہ جتنا ان کا میسج تھا اتنا ہی بے بنیاد تھی. عوام کی تباہی تو ویسے ہی انہوں نے ڈیزل پیٹرول میں نکالی ہوئی. بہرحال یہ خبر انہیں مل چکی تھی کہ 2 خودکش آ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا خودکش اس دفعہ چل کے نہیں آ رہے اور ڈرون سے آ رہے ہیں. انہوں نے پورے اسلام آباد میں کنٹینر لگا دی, جیسے وہ دفعہ 144 پہ لگ جاتی تھی, وہ پابندیاں لگا دی. اب انہیں بہرحال افغانستان بمباری کا ایک بہانہ بھی مل سکتا ہے اس پہ کہ ہمارے ادھر ڈرون ہے, آپ تو کھل کے مارنی ہے بمباری, جیسے آپ کو پتا ہے اسرائیل کرتا ہے. اب اس میں دیکھیں جنگ میں مداخلت کرنا یہ امریکہ کی جنگ ہے, آپ کو پتا ہے یہ دہشت گردی کا خطرہ, یہ امریکہ کے سارے معاملات ہیں. تیمور جگڑا نے آج بات کی, اگر پاکستان کی حکومت کو دہشت گردی کا معاملے کا خطرہ ہوتا جو نمبر 1 مسئلہ ہے, تو ایک فنڈ میں انہوں نے 1 پیسہ خیبر پختونخوا کو نہیں دیا, 1 روپیہ بھی نہیں دیا. اوپر جو بدنام زمانہ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں مریم نواز کا جہاز 10 ارب کا بیٹے کے ہنی مون پہ جا رہا ہے. ٹریفک پولیس کی وردی کا رنگ پسند نہیں بدلتا. شباشی کو جیسے ڈاکی ہے کہ وہ وردی اس نے بدلائی, اس نے ایٹ ٹریفک کا وردی بدل دی. اب 11 ارب ڈالر کی ابھی کرپشن پاکستان میں, آپ کو پتا ہے. وہ میں انشاءاللہ کروں گا اگلے اس پروگرام میں, بہت بڑی زبیر عمر صاحب نے بات کی ہے, اس میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا. افغانستان کے ساتھ بارڈر بند اور تباہی اور بربادی چڑھی. اب تو چین نے انہیں کہا ہے کہ بارڈر کھولیں اور جنگ ختم. انہوں نے اس دفعہ پہلی دفعہ پاکستان نے چین کی درخواست رد کر دی ہے. تجارت کو تو نقصان ہو رہا ہے, معیشت کو نقصان ہو رہا ہے, پیٹرولیم کی مصنوعات کے ذریعے تباہی چڑھ رہی ہے. ابھی 26 تاریخ سے پیٹرول پمپ بند ہونے جا رہے ہیں. لیکن جو چین کی انہوں نے بات رد کی ہے اس کے انہیں جو اثرات ہیں وہ ضرور نظر آئیں گے, کیونکہ ظاہر ہے چین کے وہاں افغانستان میں بھی پاکستان میں بھی سٹیکس ہیں, لیکن پاکستان چین کی بات بالکل نہیں سن رہا اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ. اب ظاہر ہے پھر چین ادھر سے سعودی عرب کی بات نہیں مانیں گے, جب جنگ میں نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا, اور اگر جائیں گے تو کیا ہوگا. یہ بہت بڑا ایشو بن رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس پہ تفصیل سے بات کرنی ہے. اور تحریک انصاف کی جو عمران خان کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی حکمت عملی 5-6 دن عید کے رہ گئے ان کے, بہت ہوا تو عید کے 3 دن کے بعد قیادت ہوگی اور عوام ہوگی, پھر آمنے سامنے نہیں ہوں گے. تو یہ ان کا کیا لائے عمل ہے, اس پہ بھی بات کرنی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.